वेलकम बैक। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी के हवाले से, और आपकी फ़ोन कॉल से हमें अंदाज़ा हो रहा है और ईमेल से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि एक बहुत बड़ी इशू है हमारी कम्युनिटी में, और इस सिलसिले में हमें बहुत से प्रोग्राम करने चाहिए क्योंकि इसका अंदाज़ा हमें पिछले प्रोग्राम से भी हुआ था। आज मेरे साथ डॉक्टर तमसील अवान है और माशाल्लाह वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ की मैसेज लिए जाएं और इस प्रोग्राम का जो खुलासा है प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में आप तक पहुंचाएं। लेकिन इससे पहले बहुत सी फ़ोन कॉल्स आपकी तरफ से और कुछ ईमेल्स भी हमने पढ़ के उन तक पहुंचानी है। सईदा कौसर ने लंदन से फ़ोन किया था, बीमारी की उन्होंने वजह जो क्या वो कहती हैं कि बीमारियों की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। बड़ा अच्छा सवाल था ये। बिल्कुल, हाँ जी। ये जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि जो डिप्रेशन के एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें क्रॉनिक इलनेस भी आता है। तो किसी को अगर बहुत अरसे का दर्द है, मसलन कोई स्पाइन का प्रॉब्लम है या कोई इस तरह की बात है, या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या इस तरह की कोई भी बीमारी है, तो उनको ये डिप्रेशन का भी रिस्क रहता है कि डिप्रेशन हो सकता है। अब जो सईदा कौसर की तरफ अगर आएँ तो इनको बेसिकली ये प्रॉब्लम था कि उनको दवाई की वजह से बहुत नींद आती है। अब जो उनकी हिस्ट्री से मुझे लगा कि एक तो उनको भी क्रॉनिक पेन है, बहुत अरसे से उनको दर्दें उनको हो रही हैं बॉडी में। माइग्रेन का भी कह रहे थे। माइग्रेन का वो कह रहे थे, और उसके अलावा जो था उसकी वजह से वो एमिट्रिप्टिलिन ले रही हैं। एमिट्रिप्टिलिन जो है ये एक ग्रुप है मेडिसिन का, उसको हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं। तो ये तकरीबन जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, तकरीबन 20 साल से ऊपर की बात है, उस वक्त ये फ़र्स्ट या सेकंड चॉइस होती थी डिप्रेशन को ट्रीट करने में। इसीलिए अभी तक हम इसका नाम एंटी डिप्रेसेंट ही लेते हैं कि ये डिप्रेशन की गोली है। लेकिन इसको जब डेवलप किया उसके बाद इनको लगा कि कुछ और चीज़ों में इसके फ़ायदे उनको नज़र आए। एक ये था कि क्रॉनिक पेन में इसको बहुत फ़ायदेमंद जाना गया है। दूसरा ये कि अगर किसी को माइग्रेन होती है तो उसको प्रिवेंशन के लिए, जिस तरह अगर किसी को एस्थमा है तो उनको मालूम है जो ब्राउन इनहेलर है प्रिवेंटर, तो ये माइग्रेन में प्रिवेंटर का काम भी करती है ये दवाई। अच्छा, बहुत से इसके काम है, बहुत सारे अच्छा काम हैं। इस पे जारी रखेंगे आपकी बात क्योंकि सईदा कौसर के सवाल को। लेकिन इस वक्त हमारे साथ लंदनी से अली भाई इस वक्त इंतज़ार में हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब और शकील भाई, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, कैरी ऑन। अल्लाह ताला आपको इस प्रोग्राम का अजर दे। डॉक्टर साहब से आज तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। मैं डॉक्टर साहब से और आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी जी। कि देखिए, मैं एक फैमिली को जानता हूँ, उनकी वाइफ जो है, हस्बैंड तो फौत हो गया, उनकी वाइफ ले रही है डिप्रेशन का टैबलेट्स ले रही हैं। लेकिन शकील साहब, मैंने उनके घर के अंदर ही बैठे हुए नोटिस ये लिया कि जो चीज़ें उनको डिप्रेशन दे रही हैं, जैसे उनका बेटा है या बेटी है, कोई बहुत सारी चीज़ें वो तो उनके घर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पे टैबलेट्स तो ले लेती हैं और उससे छुटकारा मिल जाता है, लेकिन जो चीज़ें उनको डिप्रेशन राउंड अपने घर के सर्कल के अंदर दे रही हैं वो वहाँ की वहाँ मौजूद हैं। क्या डॉक्टर साहब जब उसको डायग्नोज करते हैं और मेडिसिन देते हैं कि ये लो तुम बहन या भाई तुम डिप्रेशन ये गोलियां खा लिया करो रात को, तो डॉक्टर साहब क्या उनके जो घर के अंदर बाकी अफराद है उन तक कैसे अप्रोच करें कि उनको बताएं कि तुम्हारी अम्मी जान डिप्रेशन में है और तुमने अपनी अम्मी जान के साथ क्या क्या बातें करनी है, किन किन बातों का परहेज करना है कि इनको डिप्रेशन से बाहर निकाला जाए। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हम किस तरह अपनी कम्युनिटी को बताएंगे टैबलेट्स तो ले रहे हैं लेकिन वो जो डिप्रेशन देने चीजें हैं डॉक्टर साहब वो वहीं घर के अंदर ही, इनको कैसे रिमूव करेंगे? जज़ाकुमुल्लाह। बिल्कुल अली भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे और मेरे ख्याल में ये भी हम जब बात करेंगे लाइफस्टाइल और हालात के हवाले से तो उस पर इसका जिक्र ज़रूर होगा। अच्छा, सईदा बहन का जो सवाल था कि माइग्रेन, उन्होंने कहा कि उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है। हाँ जी, और नींद की वजह से उनको ज़्यादा डिप्रेशन होता है क्योंकि घर के काम काज खत्म नहीं होते। कहती हैं कि इसका कोई बदल भी है कि इसका बदल जो है वो वही बात है कि पूरी हिस्ट्री आपके डॉक्टर के पास, जीपी के पास होगी, तो आप उनके पास जाइए और उनको, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर आपको किसी भी दवाई से कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई इशू है, लेना नहीं चाहते या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कोई ना कोई इशू, जैसे जेलेटिन का, उसके बारे में बात करते हैं इंशाल्लाह, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें कि ये मुझे प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए कि इसका क्या अल्टरनेटिव है। कभी कभी हम एक और ट्राईसाइक्लिक भी ट्राई कर सकते हैं। तो एमिट्रिप्टिलिन से मिलती जुलती एक इमिप्रेमिन है फॉर एग्जांपल, उसका कुछ लोग कहते हैं कि ड्राउजीनेस उसमें कम होती है, नींद कम होती है। तो उसके इफ़ेक्ट सेम हैं लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो कभी कभी हमारे पास ये अल्टरनेटिव्स होते हैं। जो एक और जो अभी हमने ईमेल देखा जिसमें वो कह रहे थे कि उनको डिप्रेशन है और फ्लोक्सिटिन की टैबलेट्स दी जा रही हैं और उनको साथ में पिन्स एंड नीडल्स हैं जो उनको डॉक्टर के ख्याल में कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से हैं।
اس سوال کو اور جو ابھی علی بھائی نے فون کیا لندن سے، جو ایک خاتون ہے ڈپریشن کی گولیاں لے رہی ہیں، ان کو میں کمبائن کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. ایک تو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو ای میل تھی نا اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ مائی ڈپریشن، ان کا کافی سویئر ڈپریشن ہے. یہ یاسمین بہن تھی اور کہتی ہیں وہ روتی رہتی ہیں اس وجہ سے، ہیلپ لیس اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں اور ایٹ ٹائم وہ سوئسائڈل سی ہو جاتی ہیں. پلیز could you suggest something that would help me to overcome my low mood swings and anxiety. رائٹ. تو یہ ان کا پورا سوال تھا. اور اس سے پہلے کہ اس کا جواب دیں، اس وقت ہماری ایک بہن مانچسٹر سے زبیدہ بہن انتظار میں ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. سلام جی. میرا نام زبیدہ ہے، میں مانچسٹر اسٹاک پورٹ سے بولتی ہوں. جی. میں کمیونٹی سینٹر رن کرتی ہوں ایشین ایلڈرس کے لیے. آئی نو ایک ابھی بھائی نے بتایا کہ وہ سچ بات ہے کہ گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں، کمیونٹی ایسے ہوتے ہیں. My advice to the depression, my advice to the, go on regularly, meet day center. جی جی. And have a lots of friends, talk about it, whoever you can trust. بالکل ٹھیک. And basically to, go for day center. بالکل ٹھیک. So اچھا environment بھی different ہو جاتا ہے گھر کے ماحول سے. جی جی. And it's good to get all friends as well. بالکل زبیدہ بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ دی. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پروگرام دیکھتے رہیں گے اور جتنے بھی آپ کے کانٹیکٹس ہیں ان کو بھی ایڈوائس دیتی رہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب پروگرام میں لوگ ہمارے بہن بھائی مشورے دیتے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی. اچھا، کمبائن کرنے لگے دو تین سوالوں کو کیونکہ اوبیسلی ٹائم کم ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو فلوکسیٹین لے رہے ہیں وہ اٹس ون آف دا گڈ اینٹی ڈپریسنٹس. اس میں یہ SSRI جو میں نے کہا تھا یہ اس گروپ میں آتی ہے اور اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں اس میں نیند کے پرابلم نہیں ہوتے. تو یہ عام طور پہ اسی کے لیے دیتے ہیں کہ جن کو نیند کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ڈاکٹر نے یہ پرسکرائب کیا ہے تو وہ بہتر ہے کہ یہ لے لیں دوائی، اور اگر نہیں لینی تو پھر اپنے ڈاکٹر سے ہی پوچھیں کہ میں اور کیا کر سکتا ہوں. ابھی ہم ڈپریشن کی مینجمنٹ کی طرف نہیں آئے، تو اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے تو وہ پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اچھا مجھے ابھی فلوکسیٹین نہیں لینی، تو میں اپنا یہ چیزیں میں ٹرائی کر سکتا ہوں. جیسے ابھی زبیدہ بہن نے بتایا کہ ڈے سینٹر، یہ بھی ایک ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. جو لندن سے علی بھائی کا فون آیا تھا، دیٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹاپک ایکچولی، اور اس میں یہی تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک خاتون ہیں، ان کو اپنے بیٹے اور بیٹی سے ان کی وجہ سے کوئی ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے، تو وہ گولی لے کے تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ڈپریشن جو چیز حالات تو ادھر ہی ہیں، حالات وہی ہیں. تو حالات کے لیے اٹس اے ویری ویری بگ ٹاپک کہ بیسکلی انگلینڈ میں خاص طور پہ رہتے ہوئے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. تو اگر کبھی ٹائم ہوا تو ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ کہیں اس پہ پورا پروگرام کریں گے اور آپ کو بھی بلائیں گے اس پہ. اچھا تھینک یو. جو ندیم صاحب نے فون کیا تھا، اس سے پہلے کہ ندیم بھائی کا سوال دیں، برلے سے ہمارے ساتھ ایک بہن ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میرا سوال یہ ڈاکٹر صاحب سے کہ جیسے بندے کو ڈپریشن ہو تو میڈیسن پہ نہ جائے تو کیسے مطلب وہ اس پہ قابو پا سکتا ہے؟ کچھ ٹپس دے سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ بالکل جی، انشاءاللہ ہمارا اگلا حصہ یہی ہوگا، اگر ٹائم ملا تو ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. پلیز آپ ایک اور پروگرام کر سکتے ہیں اس ٹاپک پہ؟ جی اس ٹاپک پہ ایک اور پروگرام کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اگلے جتنے بھی پروگرام ہیں ہمیں یہی کرنے چاہیے. انشاءاللہ بہت سے پروگرام کریں گے. ابھی تو ہم نے جو باتیں کرنی تھی وہ ابھی تک ہم نے کی نہیں کیونکہ اتنا بزی پروگرام تھا. کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس پہ اگر زیادہ تو بالکل. اور آج کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال، کیونکہ بہت اہم بات آپ نے اٹھائی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بہت بہت شکریہ بہن. تھینک یو. اللہ تھینک یو جی. اچھا میرے خیال میں اب ڈپریشن کی مینجمنٹ پہ آ رہی ہے بات. بالکل. تو ان ساروں کا جواب ہم اگر مینجمنٹ کو ڈسکس کریں تو بالکل اس میں کور کر لیں. اور خاص طور پر جب مینجمنٹ کی بات کرنی ہے، اور خاص طور پر اس میں یہ ہماری بہن نے بھی کہا ہے کہ کیا دوائیوں کے علاوہ بھی آپ کو ایسے ٹپس دے سکتے ہیں، تو اس کو بھی آپ شامل کر لیں. بالکل انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا ایشو جو جیلیٹن کے بارے میں ہے، یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے خاص طور پہ جو ہمارے مسلمان پیشنٹس ہیں، اور کیونکہ ان کو مسلمان جی پی ملتا ہے تو ضرور سوال پوچھتے ہیں. جیلیٹن کے بارے میں 2-3 ایشوز ہیں، اور پھر آخر میں یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ ہر انسان خود ہی سے اپنا فیصلہ کر سکتا ہے، ہم انفارمیشن دے سکتے ہیں.
اس میں ایک تو ہے کہ WHO جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ان کا ایک پیپر چھپا تھا کچھ 8 سال 10 سال پہلے. اس میں انہوں نے کافی ریسرچ کر کے اس کا کیمیکل نیچر دیکھ کر اور ساتھ میں اس کا اسلامک پرسپیکٹیو دیکھ کر انہوں نے ایک پیپر جاری کیا. کوئی 4 پیج کا ڈاکیومنٹ تھا عربی میں اور پھر اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن. بیسیکلی ان کا کہنا یہ تھا کہ جو جیلیٹن دوائیوں میں آتی ہے وہ اتنے کیمیکل پروسیسز سے گزر جاتی ہے کہ اس میں آخر میں اس جانور کا کوئی حصہ خاص طور پہ رہتا نہیں ہے. تو چاہے وہ جیلیٹن کسی حرام جانور سے آئی ہے یا حلال جانور جو کہ حلال نہیں کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لینے میں. تو ایک وہ ایویڈنس آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ ہاں یہ بھی ایک ہے. دوسرا، اگر آپ دیکھیں قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں آپ پہ حرام ہیں. وہ آیت ایسے شروع ہوتی ہے. اس میں 3 چیزیں تو سب کو پتہ ہے کہ اس میں ڈیڈ میٹ ہے، خون ہے، اور لحم الخنزیر جو پورک کا گوشت ہے، اور وہ کھانا جس پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام آپ مینشن کریں. یہ 4 چیزیں. ان دونوں آیتوں کے آخر میں اللہ کہتے ہیں کہ however if you have any kind of no inclination to sin، لیکن کوئی مجبوری ہے تو آپ یہ حرام چیزیں بھی آپ پہ حلال ہو جاتی ہیں اگر مجبوری ہے. تو میڈیسن پوائنٹ آف ویو اب میڈیسن پوائنٹ آف ویو پہ یہ بالکل سبجیکٹیو آتا ہے کہ لوگ مجبوری کس کو گنتے ہیں. ڈپریشن جو ہے جان لیوا بیماری بھی ہو سکتی ہے، جیسے ابھی انہوں نے ایک ای میل میں خودکشی تک سوئسائڈل تھاٹس آتی ہیں. تو اس میں ہے کہ اگر اتنی مجبوری ہے تو پھر جیلیٹن کے ساتھ کی جو دوائیاں جیلیٹن ہوتی ہیں جن میں وہ لی جا سکتی ہیں. اور اگین آئی تھنک اٹس اے ٹرینڈ کہ اگر ہم لوگ سیٹ کریں کسی طرح کہ ہم فارماسیوٹیکل کمپنی پہ کسی طرح کا پریشر ڈالیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جیلیٹن کی دوائی لینا پسند نہیں کرتے، تو مے بی دے کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ کہ جیلیٹن کے بغیر دوائیاں بنانا وہ شروع کر دیں. کیونکہ جیسے آپ دیکھیں کہ ویجیٹیرین کا لیبل اب بہت ساری کھانوں پہ لکھا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں بھی سوٹ کرتا ہے کہ ہم اس پہ دیکھ لیتے ہیں. اوبیسلی آپ کو الکوہول دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ الکوہول بھی ویجیٹیرین ہوتا ہے. تو یہ جیلیٹن کا ایک تھوڑا سا پوائنٹ یہ تھا. جہاں تک آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ اس کی مینجمنٹ کے لیے اور پریونشن دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ آتی ہیں. مینجمنٹ میں جیسے زبیدہ بہن نے ابھی بتایا کہ ڈے سینٹرز ہوتے ہیں جہاں کہ آپ اپنے گھر کو تھوڑا سا دور ہو کے کسی جگہ جا کر آپ ڈسکشن وغیرہ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک آپشن ہے، لیکن یہ وہی بات ہے کہ یہ ٹاکنگ تھراپیز میں آتا ہے. ڈپریشن اینڈ انزائٹی کیونکہ یہ برین سے تعلق رکھتی ہیں، اور جیسے میں نے شروع میں بتایا، آخر میں ہم دوبارہ انشاءاللہ یہ اس پہ ٹچ کریں گے کہ یہ میڈیکل پرابلم ہے. یہ کوئی خاص طور پہ سائیکولوجیکل پرابلم یا پاگل پن کی بیماری یا ویسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک میڈیکل پرابلم ہے. تو اس کے لیے ڈے سینٹر پہ جانا اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ایک کاؤنسلنگ کی آپشن ہوتی ہے جو ہر جی پی یوزلی پیشنٹس کو دیتا ہے. کاؤنسلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی اٹس لائک اے ٹاکنگ تھراپی، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کاؤنسلر کتنا اچھا ہے. کچھ ہیں وہ صرف آپ کی بات سن کے سر ہلاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کچھ ہیں وہ واقعی آپ کو ان پٹ دیتے ہیں کہ ہاں اگر آپ کو یہ مسئلہ لگ رہا ہے تو اس کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی ٹپس دیتے ہیں. پھر اسی سے ایک اسٹیم ہو کر نکلتی ہے، اس کو CBT بولتے ہیں، کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی. اس میں ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ کو جو دماغ کے سوچنے کا پروسیس ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایک ایگزامپل ہے کہ ہاف فل اینڈ ہاف ایمٹی کی بات ہے کہ اگر انسان وہ ہے جو کہ ہر چیز کو ہاف ایمٹی دیکھتا ہے تو اس کو اس طرح اس کے مائنڈ کو ٹرین کیا جائے کہ نہیں، اگر آپ پہ برے حالات بھی ہیں تو آپ اس میں پازیٹیو نکالنے کی کوئی کوشش کریں. اور اس میں جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے وہ شروع ہی اس سے ہوتی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا. تو اگر آپ ہر وقت اپنے آپ کو یہ یاد کرائیں، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی ہر رات کو پڑھے گا تو اس کے لیے کافی ہے. اب وہ کافی ہے کہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ مجھے نہیں پتہ، نہ اس میں لکھا ہے، لیکن میرے حساب سے جب انہوں نے کہا ہے کافی ہے تو بس کافی ہے. تو یہ میرے خیال سے ڈپریشن کا علاج ہے ایک طرح سے، کیونکہ اسی آیت کے درمیان میں پھر آپ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے اوپر وہ بوجھ مت ڈالنا جس کی میرے میں طاقت نہیں ہے. تو پہلے اللہ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ پہ وہ بوجھ نہیں آئے گا جس کی آپ کو طاقت نہیں دی گئی، لیکن پھر آپ ساتھ میں ایک دعا بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر ایسا بوجھ ہے جس کی طاقت نہیں ہے تو اللہ میری مدد کرنا ہے اس میں.
اور اس کے علاوہ جیسے انہوں نے فرینڈس کا بتایا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اف یو ہیو اے سرکل آف فرینڈس، اگر آپ کے کوئی دوست احباب یا رشتہ دار ہیں جن سے آپ بات کر سکتے ہیں، اور جیسے وہ علی بھائی نے جو لندن سے فون کیا، اگر آپ اپنے فیملی ممبرس سے یا تو ان کو بٹھا کے بات کریں، یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک فیملی کانفرنس بھی کبھی کبھی جی پیز ارینج کرتے ہیں. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کو ہی نہیں بلاتے بلکہ ان کے رشتہ دار ہیں یا کچھ جاننے والے ہیں، اسپیشلی جیسے ان کے وہ بیٹا اور بیٹی ہیں، اف یو فیل دیٹ دے آر پارٹ آف دا پرابلم تو ان کو بھی ہونا ضروری ہے. اور عام طور پہ پھر وہاں ایک جی پی نہیں ہوتا، اگر اس سرجری میں ایک سے زیادہ جی پیز ہیں تو 2-3 ڈاکٹرز بھی اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں. تو ایک طرح سے کیس کانفرنس ہوتی ہے، آپ سارا ان کا پرابلم کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ چیزیں بہت فائدہ دیتی ہیں. اس کے علاوہ جو رسک فیکٹرز میں بتانا رہ گیا تھا وہ ڈرگز ہیں، یہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں جس طرح سگریٹس ہیں، الکوہل ہیں، یا سڑک سے جو بھی لوگ ڈرگز لیتے ہیں، اور کیفین جو چائے میں ہوتی ہے یا کافی میں، ان چیزوں سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. یہ ڈپریشن کو ایک طرح سے یا تو بڑھا سکتی ہیں یا ڈپریشن کے شروع ہونے میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے. اچھا، تو اس لیے ان چیزوں سے جتنا دور رہا جائے، کیونکہ سگریٹس کی جہاں تک بات ہے، الکوہل تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے بالکل حرام ہے، لیکن سگریٹس کا کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حرام ہے. وہ تھوڑا اس پہ ویو ایک نہیں ہے، لیکن جو جس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ یہ حرام ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195، اس میں اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے جس سے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ آپ پہ منع کر دی گئی ہے. تو سگریٹ سے آپ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی باڈی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے ترجمے میں یا تفسیر میں آپ سگریٹس کو بھی شامل کر سکتے ہیں. لیکن سگریٹس کا، الکوہل کا، یا جو بھی ڈرگس ہوتی ہیں، ان کے تو جو صرف میڈیکل آپ رسکس دیکھیں یا سائیڈ ایفیکٹس دیکھیں، یہ بہت زیادہ ہیں. اور کیفین خاص طور پہ اور الکوہل یہ اسٹیمولنٹس ہیں برین کے، اور یہ برین کو اس طرح سے اسٹیمولیٹ کرتے ہیں کہ اس کو اس وقت اسٹیمولیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہمارے لیے رات کو آرام کے لیے، تو ٹھیک ہے کوئی نائٹ شفٹ کرتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے دن میں کام اور رات میں آرام ضروری ہے. اور رات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے سب چیزوں سے، جسے رات کو موت بھی کہتے ہیں ایک طرح کی. جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ اللہ سے آپ شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ آپ نے ایک طرح کی موت سے ہمیں نکالا. تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے اگر ہم جو لائف سٹائل کی چینجز آئی ہیں، جو بھائی اور بہن ابھی سارے پوچھ رہے تھے کہ دوائیوں کے علاوہ بھی کوئی آپشنز ہیں، تو بہت سارے آپشنز ہیں. پہلا جو ہے وہ کاؤنسلنگ کا ہے. دوسرا اگر کوئی ڈے سینٹر ہے آپ اس کا معلوم کر سکتے ہیں. کبھی آپ کے جی پی کو شاید پتہ ہو، یا بعض اوقات کمیونٹی میں کوئی سینٹر ہوتا ہے، جیسے ہماری برنی میں چائے سینٹر ہے یا شو سٹارٹ کے سینٹرز ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے. پھر ہمارے مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں یہ بھی فائدہ ہے کہ ہمارے اپنے ایک اور طرح کے گروپس بھی بنتے ہیں. جیسے اگر آپ کی کوئی مسجد ہے لوکل تو وہاں پہ ایک گروپ سا بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ 2-3 بھائی ہیں یا بہنیں، جس طرح آدمی عورتوں کے لیے، تو اگر اس طرح آپ گروپس بنا لیں کہ ہاں ہر ٹیوزڈے مارننگ کو یا دوپہر کو ہم ظہر کی نماز سے پہلے یا بعد میں جو بھی ٹائم سوٹ کر لیں، سیٹ کر لیں، اس میں آپ اکٹھے ہو کے اپنے مسائل بتانا چاہتے ہیں جتنا بتانا چاہتے ہیں. اور اس میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو کہیں سے وہ ایڈوائس مل جاتی ہے جس کا آپ سوچتے بھی نہیں ہیں. تو جیسے زبیدہ بہن نے بتایا کہ مانچسٹر میں یہ کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں اور خاص طور پہ ایشینز کے لیے، تو یہ چیزیں ہر جگہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں موجود ہیں. ان کو یہ ہے کہ ڈھونڈنے کی ضرورت بعض اوقات پڑتی ہے. جیسے برنی میں چائے سینٹر ہے، مجھے معلوم ہے کیونکہ میں وہاں کام کرتا ہوں. آئی ایم شیور کہ بلیک برن میں ہر جگہ میں ہوں گے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ہوگا. اس کا اچھا یقین کیجئے کہ ابھی ہمیں احساس تک نہیں ہوا، لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزرا ہے. ہم اب اجازت چاہیں گے. میں ڈاکٹر تمثیل اوان آپ سے بہت بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئیں، بہت اچھی باتیں کی. اور ابھی یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہی تھا کہ ہم نے بہت سی اور بھی باتیں کرنی تھی. میرے خیال میں اس کو ایک اور پروگرام تک لے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ اس بات پر رضامند ہوئے تو ہم آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے کہ آپ آئیں اور بات کریں. بڑی اچھی باتیں ماشاءاللہ آپ نے کی ہیں. وقت اب ختم ہونا ہے، اس لیے میں اجازت چاہوں گا، اپنے مہمان سے بھی اجازت چاہوں گا، اور آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے فون کیے، ہمت کی اور سوال پوچھے. میرا آپ سے یہی پیغام ہے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کیجیے گا. اس کا علاج آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس بہت سی سہولتیں موجود ہیں کمیونٹی میں بھی اور ہیلتھ میں بھی. اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے، ان سے بات کیجیے گا، اپنے دوستوں ساتھیوں سے بات کیجیے گا جن پہ آپ کو بھروسہ ہے. اور اس کو اپنے تک نہ رکھیے گا، اپنے حالات جو ہیں فیملی تک بھی پہنچائیے. باتیں کرنے سے، کمیونیکیشن سے یہ جو دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا اور اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اور ڈاکٹر
تمثیل اوان کو بھی اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور پروگرام ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.